मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। आज की हमारी जो नशिस्त है, इस नशिस्त के अंदर मैं एक फ़िक्री मुग़ालते की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वो फ़िक्री मुग़ालता ये कि कार्ल मार्क्स एक अज़ीम नज़रियाती शख्स गुज़रा है, एक अज़ीम इनकलाबी शख्स गुज़रा है, और ये वो शख्स है कि दुनिया के ऊपर जो लोग असरअंदाज हुए हैं, दुनिया के जो मामलात हैं, यानी पूरी वर्ल्ड के ऊपर कुछ लोग जो अफेक्ट हुए हैं, असरअंदाज हुए हैं, उनमें से एक ये शख्स भी था। 1818 को यह शख्स पैदा हुआ जर्मन की एक रियासत के अंदर। उस वक्त ज़ाहिर सी बात है, आप लोग जो तारीख़ से वाकिफ़ है, उस वक्त ये जो मौजूदा जर्मनी है ये कई रियासतों के अंदर तकसीम हो चुका था, कई रियासतों के अंदर तकसीम था। तो एक रियासत के अंदर ये पैदा हुआ 1818 के अंदर, और फिर 1883 के अंदर ये दुनिया से रुखसत हुआ। देखें, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी इनकलाबात आए हैं उनकी बेसिक रीज़न क्या थी, उनकी बुनियादी वजह क्या थी। उनकी बुनियादी वजह थी नाइंसाफ़ी। बुनियादी वजह दुनिया के अंदर जितने भी इनकलाबात आए उनकी बुनियादी वजह क्या थी? लोग तंग हुए, लोग खड़े हुए, फिर अपनी जानें उन्होंने पेश की, खून पेश किया। उसके नतीजे के अंदर मुआशरे के अंदर क्या हुआ? इनकलाब आया। तो बिल्कुल इसी तरह ये बात आप अच्छी तरह जान लें कि ये जो शख्स था कार्ल मार्क्स, इसकी जब पैदाइश हुई तो उस वक्त यूरोपियन अक्सर जो यूरोपियन ममालिक हैं तो उनके अंदर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, और उससे पहले कुछ इनकलाबात रोनुमा हो भी चुके थे। जिस तरह 1789 के अंदर इनकलाब था फ्रांस का, इसी तरीके से 1776 को अमेरिका भी आज़ाद हो चुका था, इंग्लिस्तान से, इंग्लैंड से आज़ाद हो चुका था। बाकी ठीक है, वो बार कानूनी हैसियत तो उसको हासिल हुई है जाकर 1783 के अंदर, 82-83 के अंदर। लेकिन उससे पहले फिलाडेल्फिया के मकाम के ऊपर जॉर्ज वाशिंगटन, उसकी सरबराही के अंदर उन्होंने अपना ऐलान कर दिया था। तो जो लोग इस इनकलाब से वाकिफ़ हैं, यानी लंदन से, इंग्लैंड से अमेरिका क्यों आज़ाद हुआ था, वो भी यही कहते थे कि आप हमारे टैक्स हमारे ऊपर लगाते हैं, नाजायज़ टैक्स लगाते हैं। वहाँ पर बरतानिया की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर तो हमारा कोई नुमाइंदा भी मौजूद नहीं है, हम तो अपने नुमाइंदों के ज़रिए जो कुछ करेंगे वो करेंगे। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि यह शख्स जिस वक्त पैदा हुआ तो उससे पहले कुछ इनकलाबात रोनुमा हो भी चुके थे, और कुछ इनकलाबात के लिए लोग खड़े हो रहे थे, तैयारी कर रहे थे कि फ़लाँ जगह के ऊपर फ्रांस के अंदर इनकलाब आ सकता है, तो यहाँ पर एक इनकलाब क्यों नहीं आ सकता। तो मैं जिस मामले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो मामला ये कि लोग कम्युनिज़म का बानी समझते हैं। किसको? कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स इसको क्या समझते हैं? ये कम्युनिज़म का बानी है। लेकिन याद रखें, कम्युनिज़म का बानी मार्क्स नहीं है। ये उससे पहले ये इस्तिलाह वजूद के अंदर आ चुकी थी। मार्क्स की पैदाइश से पहले ये इस्तिलाह, कम्युनिज़म की इस्तिलाह वजूद में आ चुकी थी। और कम्युनिज़म क्या है? ये सोशलिज़म की एक शाख है। और सोशलिज़म क्या है? सोशलिज़म एक नारा था, एक नज़रिया था जो कैपिटलिज़म के मुकाबले के अंदर वजूद में आया। कैपिटलिज़म क्या है? सरमायादाराना निज़ाम। यानी मैं आपको बता चुका हूँ ना कि दुनिया के अंदर जितने भी इनकलाबात रोनुमा, उनकी वजह यह सरमायादाराना निज़ाम था। सरमायादाराना निज़ाम था। क्या मतलब सरमायादाराना निज़ाम क्या है? एक शख्स है, उसके पास अपनी हैसियत से ज़्यादा दौलत है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा दौलत है, तो वो क्या करता है? वो इन्वेस्टमेंट करता है कारोबार के अंदर, फिर वहाँ से कमाता है प्रॉफिट, उसको नफ़ा हासिल होता है। उस नफ़े को फिर दोबारा इस तरह करता है, दोबारा री इन्वेस्टमेंट करता है, दोबारा उसी सरमाए को फिर वो इन्वेस्ट करता है। ख़ाम माल, ये जो फैक्ट्री होती है ये ख़ाम माल ख़रीदती हैं, फिर ये ख़ाम माल उनको असली शक्ल के अंदर कौन ला कर देता है? ये मज़दूर तबका ला कर देता है। तो मज़दूर की मेहनत होती है, मज़दूर मेहनत करता है उस ख़ाम माल के ऊपर, तो उसकी कीमत 10 गुना हो जाती है, उस माल की कीमत 10 गुना हो जाती है। और वो क्या करते हैं? वो फैक्ट्री जो मालिकान होते हैं वो माल आगे फ़रोख्त करते हैं, तो उनसे उनको नफ़ा हासिल होता है, तो वो अमीर तार होते जाते हैं। और ये जो गरीब शख्स है इसकी चंद हज़ार तनख्वाह होती है, उसी तरह जिस तरह आजकल के ज़माने के अंदर है। तो ये एक मज़दूर का इस्तेहसाल था इस निज़ाम के अंदर, सरमायादाराना निज़ाम के अंदर। तो इसके ख़िलाफ़ सोशलिज़म का नज़रिया मुफ़क्किरीन ने पेश किया। सोशलिज़म का क्या मतलब? मुआशी इंसाफ होना चाहिए। ये जो मज़दूर तबका है ये जितनी मेहनत करता है इस मेहनत के बराबर इसको सिला मिलना चाहिए, और इसी तरीके से हुकूमत के अंदर भी इनको ऐसा मिलना चाहिए।
یعنی دیکھیں نا سوشلزم کا سادہ سا معنی تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک خوشحال سماج ہو، خوشحال معاشرہ ہو، جس کے اندر ہر شخص کو اپنی محنت کا معاوضہ ملتا رہے، جتنی وہ محنت کرتا ہے اتنا اس کو نفع ملتا رہے، جتنی وہ محنت کرتا ہے اتنی اس کو اجرت ملتی رہے۔ لیکن سرمایہ دارانہ نظام کے اندر مزدور کی محنت ہوتی ہے اور نفع جاتا ہے اس سرمایہ دار کی جیب کے اندر۔ اب آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے نا، تو کمیونزم اسی کی ایک شاخ تھی، سوشلزم کی ایک شاخ تھی۔ یہ مطلب آپ یوں سمجھے کہ سوشلزم کو تھوڑا مہذب کر کے ایک اچھے انداز کے اندر پیش کرنا کمیونزم کہلاتا ہے۔ اب آپ اچھی طرح سمجھ گئے نا، تو اس فکر کا بانی کارل مارکس نہیں تھا، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یعنی بالخصوص جو میری گفتگو وہ اس کے اندر ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ دیکھیں نا دنیا کے اندر آپ لوگ پہلے بھی مثالیں اس طریقے کے موجود ہیں کہ کوئی شخص کسی فیلڈ کے اندر بہت زیادہ خدمت کرتا ہے، اس فیلڈ کو بہت زیادہ اس کا کام ہوتا ہے، اس کو مہذب کرتا رہتا ہے، بہتر سے بہتر شکل کے اندر اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو وہ کام اسی کی طرف منسوب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، میں آپ کو مثال بھی دیتا ہوں، دیکھیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ جو ہم لوگ ہیں، ہمارے سردار، ہمارے قائد، ان کو کیوں تسلیم کیا جاتا ہے اعلیٰ حضرت کو؟ اس کی وجہ یہ دیکھیں جو انہوں نے نظریات پیش کیے، یہ تو نہیں کہ یہ پہلے سے موجود نہیں تھے، یہ نظریات تو وہی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کے نظریات تھے، نظریات تو وہی ہیں، لیکن جس دور کے اندر اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے اس دور کے اندر اس طرح ہوا ہے کہ بہت زیادہ جو بد مذہب قسم کے لوگ تھے تو ان عقائد اور نظریات کے اوپر حملہ آور ہو چکے تھے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور وہ جو ایک بدعقیدگی کا ایک سیلاب تھا اس کے آگے آپ نے بند باندھا ہے۔ لہٰذا یہ عقائد جو ہم ایڈاپٹ کیے ہیں، جو مسلمانوں کے عقائد ہیں، وہ ان کی طرف منسوب ہو گئے۔ کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ عقائد، ان عقائد کے بانی اعلیٰ حضرت ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل بھی نہیں ہے، بس بہت زیادہ ان کی خدمت ہے اس بات کے اندر، لہٰذا کچھ چیزیں ان کی طرف منسوب ہو گئی۔ اس طرح دیگر جو معاملات ہوتے ہیں آپ ان کی طرف دیکھیں کہ کسی بھی فیلڈ کے اندر کسی شخص کی زیادہ محنت ہوتی ہے تو وہ پوری فیلڈ اس کی طرف منسوب ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ پیچھے سے چلی آ رہی ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح کمیونزم ایک اصطلاح یہ پہلے سے چلی آ رہی تھی، مارکس نے کیا کیا، اس کے اندر جدت پیدا کی، اس کو ایک عملی شکل دی ہے، لہٰذا اس وجہ سے کمیونزم کو مارکسزم بھی کہا جاتا ہے۔ بس یہ فکری مغالطہ آپ دور کر لیں، اتنی سی میری گزارش ہے۔ دوسری میں آپ کو یہ بات بھی چونکہ بتا چکا ہوں، اسلام بھی یہی چاہتا ہے، اسلام بھی، یعنی دیکھیں نا، اسلام اس طرح مساوات نہیں چاہتا کہ ہر شخص کے پاس برابر دولت ہو، اسلام اس طرح کی مساوات نہیں چاہتا کہ ہر شخص کے پاس کیا ہو، برابر دولت ہو۔ مثال کے طور پر میں 2 کروڑ کا مالک ہوں، میرا بھائی بھی 2 کروڑ کا مالک ہو، میرا جو پڑوسی ہے وہ بھی 2 کروڑ کا مالک ہو، ساتھ آگے محلے کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب کے پاس 2 کروڑ ہونا چاہیے۔ اس قسم کی مساوات اور برابری اسلام نہیں چاہتا۔ اسلام کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص جو محنت کرتا ہے اس محنت کا صلہ اس کو ملنا چاہیے۔ یعنی دیکھیں نا، ایک شخص اس نے بہت زیادہ محنت کی ہے تو اس کے پاس اتنا سرمایہ ہونا چاہیے۔ ایک شخص سارا دن سویا رہتا ہے تو اب اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ اس شخص کے برابر اس کو بھی حقوق حاصل ہو جائیں۔ دیکھیں نا، آج ہمارے یہ جو علاقہ چھچ، اس کے ہر شہر کے اندر، اس کے ہر گاؤں کے اندر آپ کو بڑی بڑی کوٹھیاں، اربوں روپے کی کوٹھیاں نظر آتی ہیں۔ تو یہ کوٹھیاں کیسے وجود کے اندر آ گئی؟ یہ کوٹھیاں اس طرح وجود کے اندر آئیں، ان کوٹھیوں کے جو مالکان ہیں وہ اپنے ملک کے اندر نہیں ہے، کوئی برطانیہ کے اندر ہے، کوئی ہانگ کانگ کے اندر ہے، کوئی امریکہ کے اندر ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی جو جانیں یہ گم کر دیں، اپنے خاندان سے دور ہو گئے، بیوی بچوں سے دور ہو گئے، اپنی اولاد سے دور ہو گئے، جا کر دوسرے ممالک کے اندر گئے، وہاں پر محنتیں کی ہیں، مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ پہلے انہوں نے یہاں پر سٹرگل کیے، پیسے جمع کیے، ویزے لگوائے، پھر باہر گئے، گم بھی ہو گئے، ان کی شکلیں ہی ہمیں یاد نہیں ہیں، 20 30 سال ہو گئے، کئی تو وہ لوگ ایسے ہیں جو واپس ہی نہیں آئے، ادھر ہی آباد ہو گئے۔ تو دیکھیں ان کی محنت میں، اور ایک شخص ہے یہاں پر ہی ہر وقت سویا رہتا ہے، ان کی محنت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ بات پھر یاد رکھ لیں کہ اسلام برابری نہیں چاہتا، اسلام انصاف چاہتا ہے۔ اسلام برابری کو حکم نہیں دیتا، اسلام انصاف کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ جو سوشلزم ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھٹو صاحب کا یہ نظریہ تھا کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے، تو یہ ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی برائی تو نہیں ہے۔ سوشلزم کیا ہے؟ معاشی انصاف۔ تو مارکس کے جو نظریات تھے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف، کیپیٹلزم کے خلاف، جو سوشلزم کی اصطلاح تھی، جو کمیونزم کا نظام تھا، تو یہی انقلاب تھا مارکس کا۔ اس کے اندر کیا مشکل بات ہے؟ تو یہ بات آپ اچھی طرح جان گئے کہ کیپیٹلزم کیا ہوتا ہے، سرمایہ دارانہ نظام۔ سوشلزم کیا ہے؟ سوشلزم یہ مارکس کا یہ نظریہ ہے کہ یہ جو مزدور طبقہ ہے اس کو ایسا ملے،
دولت کے اندر بھی اس کو حصہ ملے، ریاست کے اندر بھی، حکومت کے اندر بھی. یعنی یہ لوگ سرمایہ دار جو لوگ ہیں، سرمایہ کار جو ہیں، سرمایہ دار جاگیردار قسم کے لوگ ہیں، یہ حکومت کے اندر جائیں اور یہ جا کر معاوضہ طے کریں کہ مزدور کو کیا ملنا چاہیے. اس طرح نہ ہو، بلکہ یہ مزدور ان کو خود حکومت کے اندر حصہ ملنا چاہیے اور یہ اپنا معاوضہ خود طے کریں، ان کو اپنی محنت کا صلہ ملنا چاہیے. تو یہ تھے اس شخص کا نظریہ، انقلابی نظریہ، جس کے لیے اس نے بڑی محنت کی ہے. اور اس کا یہ جو انقلابی نظریہ ہے، تو اس کے اوپر روشنی ڈالنے والی جو اس کی آخری کتاب ہے داس کیپٹل، جو اس نے انگلینڈ کے اندر مکمل کی تھی، اور یہی وہ کتاب ہے کہ جس نے اس کو سرمایہ دار بھی بنا دیا تھا، یعنی دولت مند بنا دیا. سرمایہ دار سے مراد دولت مند. اس شخص کی ساری زندگی غربت کے اندر گزری ہے، یہ دھکے کھاتا رہا ہے. ابھی بھی آپ ویکیپیڈیا کے اوپر جا کر لکھیں کہ 1845 کے اندر، 1845 کے بعد یہ جو شخص ہے مارکس، اس کا شہر کون سا ہے یہ، تو وہاں پر یہ سٹیٹ لیس آپ کو ملے گا. اس کی کوئی ریاست نہیں تھی، کوئی ملک اس کو اپنی شریعت دینے کے لیے تیار نہیں تھا. پوری زندگی اس نے دار پدر پروشیا کے اندر یہ پیدا ہوا ہے، باقی اس کی ایک شریعت اس کے پاس موجود تھی ابتدا کے اندر، پھر دار پدر یہ ہوتا رہا ہے. کوئی شریعت اس کی نہیں تھی، کسی ملک کا یہ باشندہ نہیں تھا. آخری عمر میں بھی دھکے کھاتا ہوا یہ انگلینڈ کے اندر پہنچا ہے، اور وہاں پر غربت کی وجہ سے، مفلوق العالی کی وجہ سے اس کے تقریباً 4 بچوں کا انتقال ہوا. 3 بچے تو پہلے اس کے فوت ہو گئے تھے، اس کی بیٹی پھر اس وقت جس وقت اس کے پاس پیسہ آ چکا تھا پھر فوت ہو گئی. تو یہ دیکھیں نا، اس کے اندر یہ سبق بھی ہے کہ جو لوگ انقلابی نظریے پیش کرتے ہیں پھر دنیا ان کو جینے نہیں دیتی، پھر مشکلات آتی ہیں، پھر مشکلات کو برداشت کرنا پڑتا ہے. یہاں تک کہ اس بندے کی تاریخ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اس شخص کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کا بیٹا بیمار تھا، بالکل علاج کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو ایک کوٹ، وہ مہاجن اس وقت ہوتے تھے، وہ اس طرح کرتے تھے کہ آپ سے کوئی چیز رکھ لیتے تھے، پھر اس کے بدلے آپ کو پیسہ دے دیتے تھے. تو اس نے جا کر اپنا کوٹ ایک مہاجن کے پاس گروی رکھوایا انگلینڈ کے اندر، تو کچھ پیسے اس نے حاصل کیے، اور وہ بھی اس طرح اس نے نہیں کیے کہ جا کر اپنے بیٹے کے علاج کے اوپر خرچ کر دیا، وہ بھی انقلاب کی راہ کے اندر اس نے خرچ کر دیے. کچھ پرچہ چھپوایا اپنے دوستوں کے حق میں جو قید و بند کی صحبتیں کاٹ رہے تھے، جو مسلسل عدالتوں کی پیش کے بھگت رہے تھے. تو انقلاب قربانی مانگتا ہے. پھر انقلابی نظریہ آپ پیش کریں گے، انقلاب پیش کریں گے، ایک نیا معاشرہ آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، وجود کے اندر لانا چاہتے ہیں، تو مارکس کی جو زندگی ہے یہ آپ کے لیے ایک سبق، ایک رول ماڈل ہے. آپ اس سے سبق حاصل کریں. یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ گھر کے اندر بندہ سوئے رہے، 2-4 تقریریں کر لے، 2-4 کتابیں لکھ دے اور کہے کہ میں معاشرے کے اندر اثر انداز ہو جاؤں گا. اس طرح نہیں ہوتا. قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، سٹیٹ لیس ہونا پڑتا ہے، دوسرے ممالک کے اندر جانا پڑتا ہے، دار پدار ہونا پڑتا ہے، اپنا سب کچھ انسان کو قربان کرنا پڑتا ہے. بہرحال اس کا یہ جو نظریہ، آپ سوشلزم اگر سمجھنا چاہتے ہیں سوشلزم کیا ہے، اس کا جو انقلابی نظریہ تھا وہ کیا ہے، تو داس کیپٹل جو اس کی کتاب ہے، اس کتاب کا آپ مطالعہ کریں. دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور سب سے زیادہ جو فروخت ہوئی ہے وہ داس کیپٹل کتاب ہے. اور دوسرا میری یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ نے چلائے نکاح کے ذریعے. یعنی نسل انسانی کی بقا کا ضامن اللہ تعالیٰ نے کس کو ٹھہرایا؟ نکاح کو. جائز طریقے سے نکاح کریں، یہی ایک نظام ہے دنیا کی بقا کا کہ نسل انسانی آگے چلتی رہتی ہے، معاشرے وجود کے اندر آتے رہتے. تو ایک آپ شادی کریں، مرد ہے یا عورت ہے، ایک آپ شادی کریں اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، اور دوسری شادی کریں اپنے مشن سے. ایک شادی کریں اللہ تعالیٰ کو حکم، اس کے رسول کو حکم سمجھتے ہوئے کہ اب شادی نکاح ضروری ہے، کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو حکم، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے، نسل انسانی کی بقا کا دار و مدار نکاح کے اوپر ہے. نکاح کریں اور دوسری شادی اپنے مشن سے کریں. آپ کی زندگی کا جو مشن ہے، اور جو مومن مسلمان ہے وہ میری بات اتنے یاد رکھ لے کہ ہمارا مشن کیا ہے، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ. یہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے. تو دین اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غالب کرنا ہر شخص کا مشن ہے. کوئی مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، وہ اس کو اپنا نصب العین سمجھے، اور یہ ہے بھی اس کا نصب العین، اصلی نصب العین یہی ہے. لہٰذا اس کے لیے سٹرگل کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اپنے مشن کے ساتھ وفا کریں، اپنی زندگی کے کچھ گول مقرر کریں، اپنی زندگی کا کچھ مقصد متعین کریں کہ میں نے یہ گول حاصل کرنے ہیں زندگی کے اندر. اس راہ کے اوپر چل پڑیں. اس راستے کے اندر آپ کی وفات بھی آ جائے تب بھی کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک کے اندر آپ سرخرو ہوں گے. تو اب آخری بات یہ کرتا ہوں کہ 1883 کے اندر پھر اس شخص کا انتقال ہوا ہے مارکس کا، اور آخری جو اس کی حالت تھی بہت زیادہ یہ پریشان رہنے لگا تھا، یہ ایک زندہ لاش بن چکا تھا. اس کی وجہ یہ 3 بیٹے غربت کی وجہ سے چلے گئے، پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیوی چلی گئی، اور اسی طریقے سے اس کی آنکھوں کے سامنے پھر اس کی بیٹی بھی فوت ہو گئی. تو جس وقت اس کی پھر آخری زندگی یہی تھی کہ اپنے جو اس کا آرام کرنے کا روم تھا، کمرہ تھا،
اس سے دوسرے روم کے اندر جاتا تھا جہاں پر یہ بیٹھ کر مطالعہ کرتا تھا. تو اس کی حالت بہت خراب تھی. تو اس کی جو ملازمت تھی، اس کی ملازمت نے اس کو کہا کہ آپ کوئی اپنا پیغام آخری کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے اپنی ملازمت کو کہا کہ گیٹ آؤٹ، دروازے سے باہر ہو جائے، میں آخری بات کروں گا. آخری بات تو وہ شخص کرے، یہ بہت بڑی سبق آموز بات ہے. کہنے لگے آخری بات تو وہ کرے کہ جس نے زندگی کے اندر اپنی بات لوگوں تک نہ پہنچائی ہو. کیا مطلب؟ یعنی میں نے اپنا جو انقلابی نظریہ تھا میں نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا، میری کون سی آخری بات ہو سکتی ہے؟ تو 1883 کے اندر اس طرح پھر یہ اس کا آخری دن تھا اپنے مطالعے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کی جو وفات ہوئی ہے مطالعے کی میز کے اوپر ہوئی ہے. آج ہم لوگ گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں پوری دنیا کے اوپر اسلام کا ہم جھنڈا لہرا دیں، نہ مطالعے کے قریب جاتے ہیں، نہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں. اور گھر بیٹھے بیٹھے ہم کہتے ہیں کہ بس پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا ہم لہرا دیں. اس شخص کی موت کہاں پر ہوئی ہے؟ مطالعے کی میز کے اوپر ہوئی. اور یہ لائبریری جو برٹش لائبریری تھی انگلینڈ کے اندر، لندن کے اندر، وہاں پر یہ سب سے پہلے ابھی لائبریری کھلتی بھی نہیں تھی. ایک ٹائم ہوتا ہے نا کہ کب لائبریری کب اوپن ہوگی کب آف ہوگی، ایک ٹائم ہوتا ہے نا. تو اوپن ہونے سے پہلے یہ پہنچ جاتا تھا، اور نکلنے والا یعنی داخل ہونے والا سب سے پہلا شخص ہوتا تھا اور نکلنے والا سب سے آخر میں. تو آج دیکھیں نا آپ اپنی طرف بھی ہم غور کریں کہ ہم جس اسلام کے پیروکار ہیں اس اسلام کو سمجھنے کے لیے ہم کتنا وقت مطالعے کو دیتے ہیں. یعنی مارکس کے جو نظریات ہیں وہ تو ہم دنیا کے سامنے بڑی خوشی سے پیش کرتے ہیں کہ اس طرح کا انسان تھا، اس طرح کا انقلابی لیڈر تھا. لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ انقلابی لیڈر بننے کے لیے انسان کو کیا کوشش کرنی پڑتی ہے، کیا سٹرگل کرنی پڑتی ہے. میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہاں پر ایک بات اور بھی، میں اس کی جو بیوی تھی جینی، یہ اس کی بیوی اس کی محبوبہ بھی تھی، اور اس جینی نے اس کا بڑا ساتھ دیا ہے. میں اس بات کے اوپر حیران ہوں کہ تاریخ کے اندر اس طرح ہوا ہے کہ ہیر رانجھے کا ذکر آیا ہے. اسی طریقے سے باقی بھی آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، ہیر رانجھے کے ذکر کے علاوہ لیلا مجنوں کا ذکر ہے، اور بھی بہت سے اس طرح گزرے عاشق معشوق گزرے جن کا ذکر آیا تاریخ کے اندر. لیکن تاریخ کے اندر جینی کا ذکر بھی ہونا چاہیے. اس جینی نے بہت زیادہ وفا کی اپنے خاوند سے، مارکس سے بہت زیادہ وفا کی، شدید ترین اس کا انتظار کیا ہے. پھر طویل انتظار کے بعد ان کی شادی ہوئی ہے. پھر اپنی جتنی بھی دولت اس کو والدہ کی طرف سے ملی تھی، یہ بھی ظاہری سی بات ہے جینی جو تھی ایک انتہائی امیر ترین خاندان سے تعلق رکھتی تھی. تو اس کی والدہ نے بھی بڑے اس کو ابتدا کے اندر تحفے دیے تھے، سونا چاندی دیا تھا، اور اسی طریقے سے نوٹوں سے بھرا ہوا ایک بریف کیس دیا تھا کہ آپ نئی زندگی شروع کریں. تو وہ سب کچھ اس نے اپنے خاوند کے اوپر لٹایا ہے. سب کچھ اس نے کیا کہ اپنے خاوند کے اوپر لٹایا. ہر قربانی اپنے در پہ در، پوری زندگی جس طرح خاوند در پہ در ہوتا رہا، اس طرح یہ بھی در پہ در ہوتی رہی اس کے ساتھ، در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی، لیکن کبھی بھی اپنے خاوند کا ساتھ نہیں چھوڑا. جو کچھ یہاں تک کہ آخری وقت کے اندر اپنے جو زیورات تھے، جو گھر کے برتن تھے، وہ بھی اپنے خاوند کے مشن کے لیے وقف کر دی. سب کچھ بیچ کر اپنے زیورات، گھر کا سامان، فرنیچر، جو کچھ بھی تھا بیچ کر اپنے خاوند کی جولی کے اندر ڈال دی. اس کو کہتے ہیں وفا، اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں سچائی. تو میری تمنا یہ ہے کہ جس طرح ہیر رانجھے کا ذکر کیا جاتا ہے تاریخ کے اندر، لیلا مجنوں کا ذکر کیا جاتا ہے، بالکل اس طرح جینی کا ذکر بھی ہونا چاہیے. اور میں آپ کو سچ بات، ایمانداری بات بتاتا ہوں، یہ اپنی قسمت کی بات ہوتی ہے. ہیر رانجھے کا ذکر، لیلا مجنوں کا ذکر، باقی جو فرات وغیرہ سب کا ذکر ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح ہوا ہے. لیکن یہ بات لوگ پتہ نہیں، بس چونکہ ہمارا ایک نشہ ہے کہ اپنے ماضی کے ساتھ ہم جڑنا چاہتے ہیں، اور بس یہ ایک نشہ ہی آپ اس کو سمجھیں. اپنے حال کی ہمیں فکر نہیں ہوتی، بس ماضی جو ہمارا سنہرا ماضی تھا بس اس کا ذکر ہم مزے لگا لگا کر کرتے ہیں. لیکن حال کے اندر بھی میں اس بات کا گواہ ہوں، حال کے اندر بھی ایسے لڑکے لڑکیاں موجود ہیں کہ جن کا جو عشق ہے وہ ہیر رانجھے سے زیادہ مضبوط ہے، ان کا عشق لیلا مجنوں سے زیادہ مضبوط ہے. اس موجودہ دور کے اندر دسمبر 2021 کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں. یہ لوگوں کی باتیں غلط ہیں کہ آج کل یہ سب کچھ ڈرامہ ہے، نہیں، کچھ بھی ڈرامہ نہیں. آج بھی قربانی دینے والے لوگ موجود ہیں، محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں. اپنی آج کل کی لڑکیاں، آج کل اس زمانے کے اندر بھی ایسی لڑکیاں ہیں کہ جنہوں نے وفا کر کے دکھائی ہے. وہ اپنے خاندان کے سامنے ڈٹ گئی ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے رشتہ داروں کے سامنے ڈٹ گئی ہیں، لیکن جو کول دیا تھا کسی کو، اس کول کے اوپر وہ ثابت قدم رہی ہیں. لیکن پتہ ہی کیا ہے، موجودہ زمانے کے اندر چونکہ آواز قسم کی چل پڑی ہے کہ کہتے ہیں یہ سب ڈرامے ہوتے ہیں. آنے والا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اس زمانے کو بھی یاد کریں گے، اور اس زمانے کے اندر جو محبت کرنے والے لوگ ہیں، میری بات آپ لکھ لیں، میری بات آپ لکھ لیں، پکی دوپٹے سے آپ باندھ لیں یہ بات، کہ آنے والے زمانے کے اندر اس طرح ہوگا کہ موجودہ دور کے اندر جو عشق اور محبت کرنے والے لوگ ہیں تو ان کا ذکر یہ لیلا مجنوں اور سسی اور اس کے ہیر رانجھے سے زیادہ مضبوط انداز میں پیش کیا جائے گا. اور ان کی جو کہانیاں ہوں گی موجودہ دور کے جو ہمارے، ان کی جو کہانیاں ہوں گی یہ ہیر رانجھے سے زیادہ پڑھی جائیں گی، اور ہیر رانجھے سے زیادہ سنی جائیں گی، لیلا مجنوں سے زیادہ سنی جائیں گی.
میری بات آپ سمجھ